मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए कि फाइनली काफी दिनों बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं बिलीव करती हूँ कि मेरी एब्सेंस में भी आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग रहा, आपने अपने बाइबल कैलेंडर को फॉलो किया होगा, मैं ये होप कर सकती हूँ। और अगर आपने नहीं किया तो आपने गलत किया, क्योंकि मेरे होने से आपने क्रिश्चियन नहीं रहना, बल्कि मैं ना भी हूँ, आपको कोई सुपरवाइज ना करो तो भी आपने मसीह यीशु के कलाम पर ध्यान लगाना है, क्योंकि खुदा के कलाम में ये बात क्लियरली लिखी है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। द मोमेंट आप खुदा के कलाम को रीड करेंगे, खुदावंद आपकी अंडरस्टैंडिंग को खोलेगा अकॉर्डिंग टू इफिशियंस चैप्टर 1 कि आपको स्पिरिट ऑफ रेवलेशन मिल जाएगी। और क्या होगा, आपको सुपरनैचुरल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और आपको जिस प्रॉमिस पर आप खड़े हैं उसके लिए वर्ड मिल जाएगा। और जैसे ही आपको वर्ड मिलेगा आप उस वर्ड के सीड को सो करेंगे, और जो इंसान बोता है वही काटता है। अगर आप वर्ड में से प्रॉमिस को बोएंगे तो वर्ड में से ही आप प्रॉमिस की मैनिफेस्टेशन को रीप करेंगे। हम सीरीज स्टार्ट की हुई हमने फियर द ओनली लिमिटेशन, और यस इट्स ट्रू कि जो खौफ है वो आपको खुदा के जलाल से महरूम रखता है। मैंने क्या बोला? खौफ जो है वो आपको खुदा के जलाल से महरूम रखता है। जब भी आप खौफजदा होंगे, आप फियर में होंगे, आप परेशान होंगे, आप ये नहीं सोच सकेंगे कि खुदा क्या कह रहा है, क्योंकि उस वक्त आपको जो आपकी 5 सेंसेस के थ्रू मदद नजर आ रही होगी, आप उसकी तरफ झपट कर भागेंगे, बजाय कि उस टाइम आप खुदा के कलाम पर ईमान रखें। मिसाल के तौर पर आपको कुछ ऐसी चीज निकल आई है जो कैंसर की शक्ल की लगती है, अभी तक आप उसको कैंसर नहीं समझ रहे थे। आपके घर कोई आता है जिसका ये बैड एक्सपीरियंस है, उसको कैंसर था, वो उस चीज को देखता है और वो आपको कहता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन ये चीज एक्चुअली कैंसर की फॉर्म है, क्योंकि मेरे साथ भी इनिशियली ऐसा ही हुआ था। द मोमेंट उस शख्स ने ऐसे वर्ड्स बोले, आपके दिल में खौफ आ जाएगा। पहले आप उसको कैंसर नहीं समझते थे, लेकिन उस शख्स के कहने की वजह से आपने उसको कैंसर समझना शुरू कर दिया। आपका फर्स्ट क्विकेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप उससे पूछना शुरू कर देंगे कि अच्छा फिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था। और फिर क्या करोगे कि आप नेक्स्ट डे ही अपनी सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक कराओगे ताकि आप अच्छे डॉक्टर को दिखा सको। जब आप परेशान हैं, जब आप मुसीबत में हैं, जब आप तकलीफ में हैं, आप जिस जगह सबसे पहले कांटेक्ट करते हैं, आप उस जगह को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मैं रिपीट करूंगी, जब आप किसी मुश्किल में हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, जो आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है जो आपके बस से बाहर है, उस सिचुएशन में आप सबसे पहले जिस शख्स को, जिस हस्ती को, जिस वे को अडॉप्ट करते हैं वो आपका मोस्ट ट्रस्टेड होता है। आपको यकीन होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर में सडन कोई बीमार हो जाए या कोई मिसहैप हो जाए तो हम 911 वालों को, 911 वालों को कॉल करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एम्बुलेंस भेज सकते हैं। हमें ये बिलीव होता है कि एम्बुलेंस आएगी, क्विकेस्ट एम्बुलेंस आएगी और डॉक्टर आ जाएगा और हमारा बंदा बच जाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट में हम खुदा पर ईमान क्यों नहीं रखते कि हमारा बंदा वर्ड की वजह से बचेगा, क्योंकि उसी के मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है। आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसका ग्रेटेस्ट रीजन ये हो सकता है कि आपने फियर में कुछ डिसीजंस ली थी, खौफ में कुछ डिसीजंस ली थी, और आज तक आप उन डिसीजंस को भर रहे हैं या उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भर रहे हैं
کیونکہ جو آپ نے ڈیسیژن لی تھی وہ آپ نے خوف میں لی تھی اور اس کے بعد آپ زیادہ ٹربل میں آ گئے. ایک عورت کو میں جانتی ہوں، وہ شفا پا چکی تھی، اس کو کینسر ہو گیا تھا، وہ شفا پا چکی تھی اور لیکن اس کے دل میں خوف تھا اور اس کو اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم شفا پا چکی، اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی تمہیں کیمو تھراپی کے لیے جانا چاہیے. میرے خیال سے کیمو تھراپی تھی یا پتہ کون سی تھراپی تھی، لیکن جانا چاہیے. وہ عورت اتنی پریشر میں آ گئی اپنی فیملی کی، اپنی سوسائٹی کی، کہ وہ فائنلی چلی گئی وہ کروانے کے لیے. اس سے پہلے وہ خدا کے کلام سے پوری ہیلڈ ہو چکی تھی، لیکن جیسے اس نے وہ ٹریٹمنٹ لیا اس کے بعد وہ ورسٹ کنڈیشن میں ہو گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. شیطان آپ کو خوف کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتا ہے. آپ کا کانفیڈنس پورا شیک ہو سکتا ہے اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی خوف آ جائے. میں اس دن بھی بتا رہی تھی، ہمیں دیوار کے کونے پہ کھڑے ہونے سے ڈر نہیں لگتا، روف کے، ہمیں چھت کے کونے پہ کھڑے ہونے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن جب ہم چھت سے نیچے دیکھتے ہیں تو جس قدر زیادہ ہائٹ ہوگی اس قدر ہمیں ڈر لگے گا. اگر ہائٹ ایسی ہے کہ اگر ہم گریں گے بھی تو زیادہ چوٹ نہیں آئے گی تو ہم خوف نہیں کریں گے، ہم آرام سے کھڑے ہو جائیں گے. کیا ہم سٹیج کے کارنر پر آ کے کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں؟ سٹیج کا بھی تو کارنر بنا ہوتا ہے، ہم وہاں سے بھی گر سکتے، لیکن ہمارا وہ خوف کا لیول نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ہائٹ میکسیمم 2 فیٹ ہوتی ہے اور ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے. لیکن جس چیز کی ہائٹ ہے ہمیں سے ڈر لگتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو پانی کا فوبیا ہے. ان کو پانی کا فوبیا کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی پیتے بھی تو ہے نا. اگر ان کو پانی کا فوبیا ہو تو وہ کبھی پیئیں بھی نہ. اصل میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ پانی کا فوبیا ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ مر نہ جائیں، کہیں مر نہ جائیں. آپ کا فوبیا اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ نے اپنے فوبیاز کی لے کے آگے چلنا ہے اور انہی کے ساتھ فلوٹ کرتے رہنا ہے، یا آپ نے فیتھ والی سائڈ پہ واک کرنا شروع کر دینا ہے؟ آدم اور ہوا کو جب شیطان ٹیمپٹ کرنے آتا ہے تو وہ کسی بڑے جانور کو نہیں بھیجتا بلکہ چھوٹے سے جانور کو بھیجتا ہے، لیکن وہ چلاک جانور ہے اور اس کو بھیجتا ہے اور اس کے دل میں ایک خوف ڈالتا ہے کہ تم خدا جیسے نہیں ہو، تم خدا کی مانند نہیں ہو. اور کیا ہوتا ہے؟ اور جب وہ ایسا مائنڈ میں ان کے باہر ڈالتا ہے کہ تم خدا کی مانند نہیں ہو، تو آدم اور ہوا خاص طور پہ ہوا کے مائنڈ میں خوف آ جاتا ہے کہ میں انکمپلیٹ ہوں، مجھے کمپلیٹ بننا ہے، میں ابھی اس پرفیکشن کے لیول پہ نہیں پہنچی جس پر مجھے پہنچنا ہے. اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پھل لے لیتی ہے جو دیکھنے میں اچھا اور کھانے میں لذیذ لگ رہا تھا، تو اس کو گریب کرتی ہے، پکڑتی ہے اور کھا لیتی ہے اور آدم کو بھی کھلا دیتی ہے. شیطان خوف کے ذریعہ سے آپ سے بڑے بڑے کام لے بھی سکتا ہے اور خوف کے ذریعہ سے آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کاموں کو ہونے سے روک بھی سکتا ہے. اگر آپ مسلسل خوف میں چل رہے ہیں اور آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں جو خدا کے کلام سے باہر ہے، تو پھر آپ خدا کے جلال کو نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ یہ بات ہم خدا کے کلام میں سے جان چکے ہیں کہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. اور پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی خوف کرنے والا شخص کبھی محبت میں کامل نہیں ہوا. کبھی اس نے خوف کیا پیدا کرتی ہے؟ خوف عذاب پیدا کرتی ہے. جو شخص خوف میں ہے وہ خدا کے جلال کو، خدا کے بڑے کاموں کو، خدا کے میریکلز کو، خدا کے سائنس کو نہیں انجوائے کر سکے گا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اتنا اچھا کلام سنتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں خوف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ خوف کیا کرے؟ وہ خوف آپ کو مکمل طور پر خدا کی آواز کو سن کر چلنے کی ہدایت نہیں دیتا، وہ آپ کو روک لیتا ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں پورے دل سے خدا کی سنوں تو میں فیل ہو جاؤں.
जब मैं पूरे दिल से सुनूं खुदा की तो क्या मैं हो जाऊं? मैंने बहुत सारी खौफ की डेफिनेशंस, फियर की डेफिनेशंस मैंने गूगल से ली, और मैंने एक कॉमनली बात की, मेरी पिछले साल की भी स्टडी है, लेकिन हर दफा फियर की डेफिनेशन, वरी की डेफिनेशन, कंसर्न की डेफिनेशन सेम निकली। कोई भी ऐसी चीज, ऐसी सोच जिसके बारे में आप मुसलसल सोच रहे हैं, वो आपके फियर की सोच है। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, कोई भी ऐसी सोच जो मुसलसल आपके दिमाग में रहती है, उससे आप खौफजदा हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये वाला डिपार्टमेंट खुदा ने कंट्रोल नहीं किया हुआ और इसके लिए मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। बहुत दफा लोग अपने खौफ को इस तरह छुपा लेते हैं कि वो कहते हैं कि हम विजडम यूज कर रहे हैं। मैं पार्ट 1 में भी प्रीच कर चुकी, हम विजडम यूज कर रहे हैं, हम एहतियात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी 97%, बल्कि मैं तो कहूंगी 100% एहतियात के पीछे खौफ होता है। उसको हम एहतियात या हिकमत या गॉड कार्ड में खेल देते हैं। गॉड कार्ड से मेरा क्या मतलब है? गॉड कार्ड से मेरा ये मतलब है कि कभी कभी हम कुछ ऐसी वर्सेस डालते हैं कि खुदा ने ये भी तो कहा है ना कि तुम कबूतर की मानित भोले और सांप की मानित होशियार रहो। खुदा ने ये भी तो कहा है ना कि तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। खुदा ने कहीं नहीं लिखा तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, लेकिन बड़े बुजुर्ग, आसपास के लोग आपको ये सिखाएंगे कि खुदा ने कहा है कि तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, जबकि खुदा ने कहा है कि तुम अपनी अक्ल से नहीं बल्कि रूह की अक्ल से चलो। और कैसे? क्योंकि जब भी आप अपनी अक्ल से चलेंगे, कहते हैं दुनिया के हम शक्ल ना बनो, क्योंकि दुनिया के लोग अपनी अक्ल से चलते हैं। हमें खुदा के हम शक्ल बनना है। वी हैव टू इमिटेट गॉड। इसलिए उसके 5 बाब के मुताबिक हमें खुदा का हम शक्ल बनना है, ना कि दुनिया का हम शक्ल। और खुदा अपनी अकल से चलता है, और हमने किसकी अकल से चलना है? जब हम खुदा की तरह बन रहे हैं तो हमने खुदा की अकल से चलना है, क्योंकि अब हम में हमारी रूह नहीं रही बल्कि खुदा की रूह रह चुकी, वो रहती है। तो हम क्या करते हैं? हम या तो खौफ में है कि हम खुदा को रीच आउट नहीं कर सकते। इवन आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने पूरे दिल से खुदा पर ईमान नहीं है तो आप खुदा के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी नहीं बना सकते। आपको हर गलती करने के बाद ये महसूस होगा कि कहीं मैंने खुदा को नाराज तो नहीं कर दिया, जबकि खुदा के कलाम में ये लिखा है। मेरे साथ निकालें इब्रानियों उसका 8 बाब की 12 आयत। इब्रानियों 8 बाब की 12 आयत, यहां पर लिखा है, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। ये खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा आपकी गलतियों को, खुदा आपके गुनाहों को दोबारा कभी याद ना करेगा। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर कोई बीमारी आएगी, कोई तकलीफ आएगी, कोई मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी, शैतान आपको कहेगा कि तुमने अपनी जिंदगी के किसी एरिया में खुदा को नाराज किया है, इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ है और खुदा ने तुम पर भेजा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा आपके ऊपर कोई भी बुरी चीज नहीं भेजेगा। इसलिए सबसे ज्यादा अगर आपने किसी से बेखौफ होकर रहना है तो वो खुद खुदा है, क्योंकि खुदा ने यहाँ पे क्या लिखे? इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। ये डन डील है कि खुदा आपके गुनाहों को फिर कभी याद ना करेगा। जब आपके गुनाह याद नहीं हो रहे और वो आपके गुनाह ही दोबारा याद नहीं करा, तो उसके मुताबिक पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 24 आयत बिल्कुल ठीक ठहरती है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के तबार से मरकर रासबाजी के तबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। आपको कोविड का कोई खौफ नहीं होना चाहिए। ओमिक्रॉन जो नया अभी वायरस आया है,
آپ کو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں خوف نہیں ہونا چاہیے, چاہے 50 کیسز آ جائیں, 1000 کیسز آ جائیں, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000 گر جائیں گے. میں نے بولا پہلا پترس اس کا 2 باب اس کی 24 آیت, لیکن اس سے پہلے میں نے عبرانیوں اس کے 8 باب اس کی 12 آیت پڑھی تھی. جی, عبرانیوں اس کا 8 باب اس کی 12 آیت پڑھی. خدا آپ کی خطائیں دوبارہ یاد نہیں کرے گا. جب تک آپ اپنی راست بازی کو نہیں جانتے, آپ بار بار خدا کو سیکھ کرنے میں, ریچ آؤٹ کرنے میں دلیر نہیں ہوں گے. جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم اس کے تھرون کی طرف دلیری کے ساتھ آؤ, اس کو ریچ آؤٹ کرو دلیری کے ساتھ. خدا ہر چیز سے مجھے سکھا رہا ہے, اور یہ جو میں آپ کو فیئر پہ میں نے پریچنگ سٹارٹ کی ہے, وہ میں نے اس لیے کی ہے تاکہ مجھے بھی اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے لینے میں کوئی فیئر نہ آئے. میری ترقی کے پیچھے ایک بڑا راز یہ ہے کہ میں نے خدا پر مکمل طور پر ایمان رکھنا سیکھ لیا ہے, اور میں نے یہ بات بھی جان لی ہے کہ مجھے پوری دنیا چھوڑ سکتی ہے, لیکن میرا خدا مجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوگا. اور یہ میں صرف باتیں نہیں کر رہی, کیونکہ ہم سرمن دیتے ہیں اور ہر سرمن دینے والے کو یہ چند آیات تو ضرور آتی ہیں. میں یہ باتیں نہیں کر رہی, یہ میری زندگی کی ورس ہے, میرے دل میں انگریوڈ ہوئی ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ میں ہر دفعہ سکسیس کو میٹ کرتی جا رہی ہوں. اور میں کیا ہو رہا ہے, میں نہ صرف میں اسپرچولی اسٹرانگ ہوں آلریڈی, لیکن میں مینٹلی اور ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہوں. خدا آپ سبوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے 2022 میں. کس لیے؟ تاکہ وہ سب خدا کے کاموں کا جلال دیکھیں اور وہ خدا کو جلال دیں. سائنس, ونڈرز اور میریکلز دیکھ کر آپ کی زندگی میں آپ ایمان نہیں لائیں گے, بلکہ غیر قوموں والے ایمان لے آئیں گے. کیونکہ جب بھی میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اگر اس چیز کی آپ کوالٹیز نہیں بتا رہے یا بتا نہیں رہے کہ اس چیز نے آپ کو کتنا فائدہ دیا, آپ کسی کو بھی کنونس نہیں کر سکتے کہ وہ بھی وہ چیز بائی کر لے. ایسا ہی ہے. اسی طرح آپ کبھی بھی کسی کو کنگڈم میں نہیں لے کر آ سکتے جب تک آپ خود کسی کو بادشاہت میں نہیں لے کر آ سکتے, جب تک کہ آپ خود بادشاہت کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں جی رہے, اور آپ بادشاہت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, ظاہر نہیں کر رہے. تو خوف کیا کرے گا؟ خوف آپ کو بار بار ہینڈل کرے گا. آپ دوائیوں کی طرف جائیں گے کیونکہ آپ کو خوف ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے دوائی نہ کھائی تو میں مر جاؤں گا. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم اسی کے مار کھان سے تم شفا پا چکے. خوف آپ کو کہے گا کہ تم کافی عمر کے ہو چکے ہو اور اب کبھی تم ماں یا باپ نہیں بن سکتے. لیکن کلام آپ کو کہے گا کہ سارا کو دیکھو, وہ 90 برس کی تھی جب اس نے حاملہ ہوئی. حالات آپ کو کہیں گے جی آپ کی باڈی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اب آپ ماں یا باپ بن سکے, لیکن کلام آپ کو کہے گا کہ زکریا کو دیکھو, وہ بڑھاپے میں, الشبا جو بانجھ تھی وہ بھی بڑھاپے میں بچے کو پیدا کرتی ہے, وہ پریگننٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح حالات آپ کو کہیں گے کہ آپ کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی جب تک آپ خود ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے. آپ جب ڈوب رہے ہوتے ہیں پانی میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. لیکن اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ کا ہاتھ پاؤں مارنا بے فائدہ رہ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. میری بات پہ غور کیجیے. آپ سمندر میں ہیں, آپ کو تیرنا نہیں آتا, آپ کتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لیں آپ ڈوبیں گے ہی. اور اگر موجیں, آپ کو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو تیرنا آتا ہے اور موجیں اتنی سٹرونگ ہیں, یعنی کہ ویوز اتنی سٹرونگ ہیں, آپ پھر بھی ویوز کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سیکیور بوٹ چاہیے, یا آپ کو اختیار چاہیے کہ آپ ان ویوز کو کنٹرول کر سکیں. اسی طرح آپ اس ورلڈ سسٹم کو کنٹرول کر سکتے ہو جب آپ خوف سے نکل جاؤ گے. آپ
شیطان کی ورلڈ سسٹم، کیونکہ ورلڈ سسٹم شیطان کا ہے، زمین خدا کی ہے، لیکن جو سسٹم شیطان چلا رہا ہے وہ شیطان کا ہے، کیونکہ خدا کی مرضی آسمان پہ پوری ہو رہی ہے اور ہم اس کے ایجنٹس ہیں جو ہمیں زمین پر اس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں۔ تو میری بات غور سے سنیے گا، جب آپ فیئر نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خدا کے کلام پہ کھڑے ہوں گے۔ جب آپ خدا کے کلام پہ ٹوٹلی کھڑے ہوں گے تو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ تھوڑی مدد ورلڈ سسٹم سے لے لی اور تھوڑی مدد خدا کے سسٹم سے لے لی۔ جو کوئی گھر آئے اس سے بھی دعا کرا لی اور ساتھ اپنے طور پہ محنت اور اپنے طور پہ ویز آؤٹ بھی نکالتے رہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی گواہی سناتے ہیں اور وہ مجھے بالکل گواہی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ان میں موسٹلی جلال کسی سفارش کرنے والے کو جا رہا ہوتا ہے، موسٹلی جلال کسی رشتہ دار کو جا رہا ہوتا ہے، موسٹلی جلال ان کی اپنی کوالیفیکیشن، ان کی انتک محنت، ان کی پڑھائی پر جا رہا ہوتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کی گواہی سنتی ہوں، وہ کہتے ہیں خدا ان کا شکر ہے ہمارے بچے نے اتنے نمبر لے لیے، سارا جلال خدا کو جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دن رات پڑھتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے آگے تھے، کمزور ہو گیا، لیکن اس نے نمبر لے لیے۔ یہ اچھی گواہی نہیں ہے۔ گواہی یہ ہے صحت بھی افیکٹ نہ ہو اور ریزلٹس بھی پروڈیوس ہو۔ اسی طرح نہ صرف ایگزام ریزلٹس کی بات کر رہی ہوں، بلکہ اوور آل آپ کی زندگی کے کوئی بھی پلان کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو فزیکلی افیکٹ نہ کرے بلکہ ریزلٹ بیسٹ آئے۔ تو اسی طرح جب آپ کے پاس پیسے کی کمی ہوگی تو شیطان آپ کو کہے گا کہ آپ نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہے گا کہ وہ تیری سب ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ آپ کو دل چاہے گا کہ آپ اپنا سیڈ کھا لیں، لیکن خدا کا کلام کہے گا کہ خدا کو موک نہ کرو۔ غلطیوں اس کے 6 باب میں خدا کو موک نہ کرو، کیونکہ جو بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ آپ کو دل کہے گا، حالات کہیں گے آپ کو کہ اب میرے لیے کوئی پارٹنر نہیں ہے، لیکن خدا آپ کو کہے گا کہ تجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جس کے پاس بیوی نہیں اس کی تلاش نہ کرے، اور وائس ورسا جس کے پاس شوہر نہیں وہ اس کی تلاش نہ کرے، کیونکہ خدا نے ہر آدم کے لیے ہوا بنائی ہوئی ہے، اور ہر ہوا کے لیے آدم پہلے سے ہی بنا ہوا ہے۔ خدا آپ کے اکیلے رہنے کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ خدا خود لکھتا ہے کہ ایک سے بھلا 2 ہیں۔ یہ خدا کا کلام لکھا ہے، اور خدا یہ بات بھی جانتا ہے کہ آدم کے لیے اکیلے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ بات خدا جانتا ہے۔ آپ خدا کو جو آئیڈیا دے رہے ہیں وہ آپ خدا کو آئیڈیا نہیں، بلکہ آپ اپنے فیئر کو، اپنے خوف کو اس کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے اگر آپ خدا کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی اسی خوف میں رہ رہے ہیں تو آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہائٹس کا خوف ہے تو آپ کبھی ہائیکنگ نہیں کر سکتے، آپ کبھی ماؤنٹین کلائمبنگ نہیں کر سکتے، آپ کبھی پیرا گلائڈنگ نہیں کر سکتے، یا ایسی کچھ چیزیں نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہائٹس کا خوف ہے۔ آپ کہیں گے بھی میں ہائٹس کا خوف ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی زندگی میں بہت کچھ مس کر سکتے ہیں اگر آپ خوف میں جی رہے ہیں۔ خوف کی کیٹیگریز ہیں اور خوف کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو میں بتاتی ہوں خوف کئی قسم کا ہے۔ اپنے دل کو جانچیں اور دیکھیں آپ کا خوف کیا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اگر آپ جھوٹ کے خوف میں آ گئے تو آپ سے جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ جھوٹ کے خوف میں آ گئے تو آپ سے جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کی اگزامپل شارٹ سی یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کو ٹاپ جاتا ہے اور آپ فوراً سے سارے گھر کی لائٹس آن کر دیتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہی تو چور اندر آ کے مقابلہ کرنے کے بجائے واپس بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، چور آپ کے گھر میں ٹاپا، آپ کو آواز آئی ٹاپنے کی، آپ نے سارے گھر کی لائٹس آن کر دی۔ چور اتنی جرت نہیں کرے گا کہ روشنی میں آپ کے دروازے توڑنے لگ جائے، وہ واپس بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ اس کو کوئی دیکھ نہ لے۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں شیطان بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ جب بھی ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ اندھیرے میں چل رہا ہے
جہاں پر خدا کے کلام کی لائٹ نہیں پہنچی، جہاں پر خدا کے کلام کی ریویلیشن نہیں پہنچی، وہ اس ایریا میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس ایریا کو لائٹ کریں گے خدا کے کلام سے، تو کیا کرے گا؟ چور بھاگ جائے گا، کیونکہ چور ایک ہی پرپس سے آ رہا ہے، چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کی۔ آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آپ کو الرٹ رہنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے چور، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ شیطان تبھی آتا ہے جب وہ کسی کے اندر حاضر ہو گیا، کسی کے اندر اپیرنس شو کری، جیسے کہ یہ کامن ٹرمز ہم اپنے چرچز میں یوز کرتے ہیں کہ شیطان حاضر ہو گیا تھا، اس کے اندر بدرو کی حاضری ہو گئی تھی، اس میں چیز حاضر ہو گئی تھی۔ میں وہی ٹرمز یوز کری جو ٹپیکل چرچ ٹرمز ہیں۔ آپ نے شیطان کو صرف اس حد تک لمٹ کیا ہے، اور جب وہ آپ کے دل میں خوف ڈالتا ہے تو آپ اس خوف کو حکمت کا نام دیتے ہو کہ میری چھٹی حص مجھے الرٹ کر رہی ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ خوف آپ کو مفلوج کر سکتی ہے۔ میں فزیکل مفلوج کی بات نہیں کر رہی، میرا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کیا ہیں؟ خوف زدہ۔ جیسے کہ میں نے کبھی سائیکل رائڈنگ نہیں کی، بائیسیکل رائڈنگ، تو مجھے دیکھتے ہی خوف آتا ہے کہ کبھی گر کے، آخر سائیکل میں کیا کرنا ہے، میری ہائٹ کی سائیکل ہے، اور اگر میں کبھی اس کو رائڈ بھی کروں گی تو میں تو نہیں گروں گی کیونکہ میرے پاؤں تو زمین کو لگتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے خوف ہے کہ کہیں میرے نیز پہ چوٹ نہ آ جائے اور ان کو ہرٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ میرا خوف ہے۔ ہر کسی کا کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں شیطان اس خوف کو ڈیفرنٹ طریقے سے نام دے رہے ہیں۔ شیطان اس خوف کو آپ کی ایکسٹرا کیئر کا نام دے رہے ہیں۔ شیطان اس خوف کو، کبھی کبھی بہت دفعہ لوگ ہم سے فکر مند ہو کے سوال جواب کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہماری زندگی کی، ہمارے امیجیٹ فیملی ریلیٹیوز، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بہن بھائی، وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری زندگی میں انٹرسٹ ہے، ہم تمہیں کنسرن شو کریں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ آپ کی زندگی میں خوف کو سپیک کر رہے تھے، وہ اپنے خوف کو آپ کی زندگی میں ڈال رہے تھے۔ پترس بھی اسی خوف میں ہے کہ ہرگز تیرے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے اے شیطان مجھ سے دور ہو جا۔ اور دیکھیں پترس کے دل میں خوف ہے کیونکہ وہ کتنی بار انکار کرتے ہیں، مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار خداوند یسوع مسیح کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اس کے دل میں پرسیکیوشن کا خوف ہے۔ سو خوف کیا کرے گا؟ خوف آپ کو سچویشن میں بولنے نہیں دے گا۔ جب یوحنا اور پترس، میں یہ بات بتا چکی لیکن دوبارہ ریپیٹ کروں گی، رسولوں کے اعمال میں اس کے 3 باب میں جب یوحنا اور پترس اس شخص کو شفا دیتے ہیں تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ لوگ ان کے خلاف ہیں اور لوگ نہیں چاہتے کہ وہ یسوع مسیح کے نام سے پریچنگ کریں، لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں، وہ ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ تو پترس کہتا ہے کیا یہ بات واجب ہے کہ ہم تمہارا کہا خدا کی کہا سے اوپر مانیں؟ مطلب کہ کیا یہ بات واجب ہے کہ ہم تمہاری سنیں اور خدا کی نہ سنیں؟ دیکھیں جتنا زیادہ آپ کو خدا پہ ٹرسٹ ہوگا نا، اتنا زیادہ آپ انسان کے خوف سے نکل آئیں گے۔ جتنا زیادہ آپ کو خدا پہ ٹرسٹ ہے اتنا زیادہ آپ انسان سے ٹرسٹ کرنا ہٹا دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ جب آپ کو خدا پہ ٹرسٹ ہے تو آپ انسان سے نہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے، نہ ڈسکریج ہوں گے، نہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوں گی، نہ آپ کا دل ہرٹ ہوگا اور نہ کچھ اور ہوگا۔ آمین۔ ایسا ہوگا۔ خوف آپ کو مفلوج کر دے۔ جب آپ کو خوف آئے تو خوف آ سکتا ہے، بڑی نیچرل چیز ہے، مجھے بھی آ سکتا ہے، آپ کو بھی آ سکتا ہے، کسی بھی چیز کا خوف۔ ساتھ ہی شیطان کو بولے کہ تو میرے پاس خوف لے کر آیا، بڑا اچھا کام کیا، کیونکہ تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں، اس لیے تو یہی کر سکتا ہے۔ لیکن میں تجھے بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور میں خدا پر ایمان رکھتی ہوں کہ وہ مجھے کبھی نہ چھوڑے گا۔ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کبھی نہ چھوڑے گا۔ اور دیکھیں آپ کی سچویشن کیسے ٹرن اراؤنڈ ہوتی۔ میں نے کہا اگر آپ چور آپ کے گھر میں ٹاپا اور آپ اس ٹائم خوف زدہ ہو گئے اور آپ نے بجائے کہ کسی کو کال کریں یا لائٹس کھولیں یا کوئی آواز نکالیں، آپ الٹا کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، تو چور سمجھے گا کہ ڈر گئے، اور ایون چور کو کوئی گن بھی یوز نہیں کرنی پڑے گی آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے۔
चोर जो डराने के लिए सामान लेकर आए, आपने क्या अक्सर लोग जो मोबाइल स्नैचिंग करते हैं या रोड्स पे लूट रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गन दिखाते हैं, और क्या पता उनकी गन नकली हो, लेकिन मरने के खौफ से पहले ही हम उनको चीज दे देते हैं। हम दे देते हैं, और हम सिखाते भी यही हैं कि जान से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है, चीजें दोबारा बन जाएंगी, अगर कभी ऐसा कोई हादसा हो तो अपनी चीजें दे देना, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हम खौफ ज्यादा होते हैं। वो जो वेपन लेकर आया, उस वेपन से हम डर गए। इसी तरह शैतान आपके पास कोई फिजिकल वेपन नहीं लेकर आता, वो आपके पास सोच का वेपन लेकर आते हैं, थॉट का, ख्यालात का वेपन लेकर आते हैं, और ख्यालात का वेपन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है। अगर शैतान आपको डरा सकता है तो फिर वो आपसे, आपका खुदा ने जो आपको दिया है, वो कुछ भी छीन सकता है। अगर शैतान आपको खौफ में मुब्तला कर सकता है तो फिर आपको वो मिरेकल रिसीव करने से हिंडर भी कर सकता है। अगर वो आपको खौफ में मुब्तला कर सकता है तो फिर आपके लिए खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में देखना मुश्किल हो सकता है। मेरे साथ निकालें यशायाह का 36 बाब निकालें, 36 बाब निकालें, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यरूशलेम में रहने वाले को, यानी कि हिजकिय्याह बादशाह को असूरी की सल्तनत धमकाएंगे, डराएंगे। जैसे कि जब कौमों में जंग होती है तो बड़ी कौमें छोटी कौमों को ऐलान भेजती हैं कि अगर तुमने हमारी बात ना सुनी तो हम तुम्हें एक बॉम्ब से उड़ा देंगे। और उस डर की वजह से, मैं रिपीट करती हूँ, एक सेकंड, मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ। उस डर की वजह से छोटी कौमें उनके मुतालबात को पूरा कर देती हैं, क्योंकि जब आप खौफजदा हो गए तो आपको कोई भी कॉन्कर कर सकता है, आपको कोई भी अपने काबू में ले सकता है। जब हम खौफजदा होते हैं, अक्सर लोगों के साथ जुल्म होता है, ज्यादती हुई होती है, लेकिन वो खौफ में होते हैं और अपना बयान तब्दील कर लेते हैं। आप भी जब खौफजदा होंगे तो आप अपने बयान को तब्दील करेंगे, और कैसा बयान कर देंगे? खुदा के कलाम पर स्टैंड करने के बजाय आप जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, असूरी यरूशलेम को धमकाते हैं, और हिजकिय्याह बादशाह, मैं हूं यशायाह उसके 36 बाब में, और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। आप सब मेरे साथ खुदा के कलाम को निकाल सकते हैं और अपनी आंखों से खुद पढ़ें। अब यहाँ पे देखें, यशायाह उसका 36 बाब में लिखा है, और हिजकिय्याह बादशाह की सल्तनत के 14वें बरस यूं हुआ कि शाह असूर सखरीब ने यहूदा के सब तहसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया, और शाह असूर ने रबशाकी को एक बड़े लश्कर के साथ लिकस से हिजकिय्याह के पास यरूशलेम को भेजा। अब देखें, जो रबशाकी है वो उसका वो है, जो उसका वो है स्पीकर है, उसका स्पोक्स पर्सन है असूरी कौम का, और वो उनको भेज रहे हैं ताकि वो हिजकिय्याह बादशाह को और उसकी कौम को डरा सके। और अब देखें, जब वो जाएगा तो वो क्या करते हैं? भेजा, अच्छा, उस पर ऊपर, अच्छा, वो भेजा, और उसने ऊपर के तालाब की नाली पर धोबियों के मैदान की राह में मकाम किया। तब एलयाकीम बिन हिल्किय्याह जो घर का दीवान था, और शबना मंशी और मुहर्रर योआख बिन आसिफ निकलकर उसके पास आए। ये 3 जो नौकर मैंने बताए हैं, ये हिजकिय्याह के घर में काम करने वाले नौकर हैं। कौन? हिजकिय्याह बादशाह के घर में नौकर है, ठीक है। अब ये 3 क्या करें? ये उधर गए हैं और इन्होंने देखा है कि वो रबशा की हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आया है। अब देखें क्या मैसेज लेकर आया। और रबशा की ने उनसे कहा, तुम हिजकिय्याह से कहो कि मुल्क के मुअज्जम शाह असूर
यूं फरमाता है कि तू क्या एतकाद किए बैठा है? क्या मशवरत और जंग की कुवत मुंह की बातें ही हैं? आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? देख, तुझे उस मसले हुए सरकंडे की आशा यानी मिस्र पर भरोसा है। उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। शाह मिस्र फिरौन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। पर अगर तू मुझसे यूं कहे कि हमारा तवक्कुल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मुकामों और मस्बा को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम इस मस्बा के आगे सजदा किया करो। अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। रबशा की शाह असूर की तरफ से स्पोक्स पर्सन आया है और वो बता रहा है कि तुम अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुमने अपनी आसपास की कौमों का हमारे हाथों से बुरा हाल होते हुए नहीं देखा? और अगर तुम भी चाहते हो कि हम तुम्हारा बुरा हाल करें तो हम जरूर करेंगे, लेकिन हम तुम्हें एक बरादराना मशवरा दे रहे हैं कि इट्स बेटर कि तुम अपने बंदे में मरवाओ, तो तुम पहले ही सरेंडर कर दो। तुम पहले ही क्या कर दो? सरेंडर कर दो। अब हो सकता है क्योंकि हम आसपास की मिसालों को देखकर काफी ज्यादा सबक सीखते हैं, जबकि हम खुदा की मिसालों पर गौर नहीं करते। अगर हम देखते हैं आसपास के लोगों को कोरोना हो गया तो हम वैसे ही खौफजदा हो जाते हैं, और उनका रिजल्ट जो उनकी जिंदगी में हो रहा है हम उसके अकॉर्डिंग अपना भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, जबकि हम तो खुदा को मानने वाले हैं और हम हक ताला के पर्दा में रहते हैं। और जो हक ताला के पर्दा में रहते हैं उनका अंजाम, और जो हक ताला के पर्दा में नहीं रहते उनका अंजाम मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन हम क्या समझ रहे थे? हम समझते हैं जो चीज आस पास के लोगों को अफेक्ट कर रही है वो हमें भी उसी तरह अफेक्ट करेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। पर अगर तू मुझसे यूं कहे कि हमारा तवक्कुल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वही नहीं जिसके ऊंचे मकामों और मस्बों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इस मस्बा के आगे सजदा क्या करो? इसलिए अब जरा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्तिया के तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर तू क्यों कर मेरे आका को कम तरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है, और तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा करता है। और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मकाम को गारत करने के लिए इस पर चढ़ाई की है? खुदावंद ही ने तो मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। अब देखें क्या होता है। आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों की अगर बाइबल स्टडी नहीं है पीछे से तो आपको समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पर रबशा की एक और बात कर रहे हैं। रबशाकी कह रहे अगर तू सरेंडर कर देता है विदाउट किसी जंग के, इसमें तेरा फायदा है। लेकिन अगर तू मिस्र कौम से ट्रस्ट करे कि मिस्र कौम भी अपनी फौजी भेजेगा, तू भी भेजेगा और तुम मिलकर हमारा मुकाबला करोगे, तो मैं बताना चाहता हूँ तुम बहुत बुरे तरीके से फेल होगे। और अगर तुम ये बिलीव करो कि हिजकिय्याह का खुदा तुम्हें बचाएगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिजकिय्याह के खुदा ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। गौर कीजिएगा, क्रिश्चियंस में भी बिल्कुल सेम काम होता है। आप भी मसीह हैं, मैं भी मसीह हूं, लेकिन कुछ मसीह ये प्रीच करते हैं कि कुछ बीमारियां खुदावंद की तरफ से हैं। अब रबशा की भी सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे। वो कह रहे हैं कि खुदावंद ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि तुम लोगों को तबाह करो। कोई भी चीज आपकी जिंदगी में जो तबाही करने के लिए आ रही है वो हरगिज खुदावंद की तरफ से नहीं हो सकती। लेकिन आपको चर्च में सुनने को मिलेगा कि ये बीमारी खुदावंद के जलाल के लिए है,
یہ بیماری سے خداوند کو جلال ملے گا, اس تکلیف سے خداوند کو جلال ملے گا, کچھ سیکھنے کو ملے گا, کچھ سکھانے کو ملے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم اکثر کہتے ہیں, جو لوگ خود خوف میں چل رہے ہوتے ہیں وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ میں نے خواب آپ کے بارے میں دیکھا اور خدا نے مجھے آپ کے بارے میں ایک خواب دکھایا ہے, اور وہ خواب یہ ہے کہ خدا آپ کو کچھ بلیس کرنا چاہتے ہیں, کرس کرنا چاہتے ہیں, whatever. بہت سارے لوگ پروفیسیز کر رہے تھے. ابھی میں کل ایک جگہ تھی اور جہاں پہ میں گئی بھی تھی, وہاں پر ایک آدمی آیا اور میرے ساتھ ایک میری فرینڈ تھی, اور میری فرینڈ نے بھی جاب چھوڑ دی, میں نے بھی چھوڑ دیا. وہ آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے میری فرینڈ کو دیکھ کے تمہیں ٹھیک 6 مہینے بعد ایک نئی نوکری مل جائے گی. اب دیکھیں, میری فرینڈ نے نوکری اس لیے چھوڑی ہے کیونکہ وہ منسٹری کرنا چاہتی ہے اور اس کو اس نوکری سے کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے بلانگ کرتی ہے, اس کو نوکری سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اس نے خدا کے لیے نوکری چھوڑی ہے. اب یہ بندہ آ کے الٹی قسم کی, دیکھ سنو غور کیجئے گا ذرا, اس نے خدا کے کہنے پہ جاب چھوڑی ہے اور یہ شخص آ کے کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہو, تمہیں 6 مہینے بعد جاب مل جائے گی. کچھ ایسے پروفٹس بھی آپ کے آس پاس ہو سکتے ہیں جن کو سر کلام کا نہ سر پتہ ہے اور نہ پیر پتہ ہے, بس ان کو ایکسٹرا جملے پھینکنے کا شوق ہے. اب ربشہ کی بھی سیم اسٹریٹجی کو فالو کر رہا ہے اور وہ ان کو خوف زدہ کر رہا ہے اور ان کو ڈرا رہا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں خدا کی مرضی ہے. کیونکہ جب ہمیں کوئی خدا کا نام لے لیتا ہے تو اس بات سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خدا کے پاس ٹوٹل اتھارٹی ہے, مطلب کہ خدا موسٹ پاورفل ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کی, میں نے کہا خدا موسٹ پاورفل ہے, ہم یہ بات جانتے ہیں. تو جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یہ خدا نے آپ کے بارے میں مجھے یہ دکھایا, خدا نے آپ کے بارے میں مجھے وہ دکھایا, تو ہم کیا ہوتے ہیں, ہم بڑے اس بات کو سوبرلی سنتے ہیں. لیکن یہاں پر رسپونڈ میں جو ریئیکشن آئے گا ہم وہ دیکھیں گے, اور وہ ضروری ریئیکشن ہے. میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ سب کو خدا کا کلام سمجھ آ رہا ہے. اگر آپ سب اس کو لگ رہا ہے کہ جب وہ بولے گا کہ خدا نے مجھے کہا, تو یہ کیا کریں گے, خدا پر تو ایمان رکھتے ہیں, تو یہ فوراً سے ہتھیار پھینک دیں گے اور یہ جنگ نہیں کریں گے. آگے سنیے گا. پھر کہتا ہے, اور کیا اب میں خداوند کے بے کہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے؟ خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے. تب الیاکیم اور شپنا اور یواخ نے ربشہ کی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے آرامی زبان میں بات کر, کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں, اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہودیوں کی زبان میں ان سے بات کرے, بلکہ وہ ان کی زبان میں ان سے بات کرے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ربشہ کی نے کہا, کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے؟ کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنے ہی پتنی کیا لگے کارور پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں؟ یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہا تھا, وہ لوگوں کو اس لیے نیوز دے رہا ہے تاکہ لوگ حزقیل پہ پریشر بلڈ کریں کہ بجائے کہ ہمارے جوان مرے, ہمارے بوڑھے مرے, تو اس طرح کر کہ جیسا یہ کہہ رہے ہیں تم ویسا کر لو. جب ہمیں اپنے رشتہ داروں کو خوف ہوتا ہے تو ہم ویسا کر لیتے ہیں جیسا وہ کہہ رہے ہیں, بجائے کہ ہم ویسا کریں جیسا خدا ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے. جب ہمیں اپنی بیماری سے ڈر لگتا ہے تو ہم ویسا کر لیتے ہیں جیسا دنیا کر رہی ہے, بجائے کہ ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھیں اور وہاں سے اپنی ہیلنگ کو جو اٹرنل ہے اس کو ریسیو کریں. جب ہم خوف زدہ ہوتے ہیں تو ہم بہت جگہ لوگوں کو پریچ نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پریچ کرنے سے ہماری جان کو مصیبت میں پڑ سکتی ہے, جبکہ بہت دفعہ خدا ہمیں دل میں ڈال ہوتا ہے, انکشن ڈال رہا ہوتا ہے, اور ہم اپنے خوف کی وجہ سے خدا کے جلال کو وہاں پر ظاہر نہیں کر سکتے. کیونکہ جیسے آپ کے اوپر خوف آئے گا آپ اٹھ کر کام نہیں کر سکیں گے, آپ اٹھ کر چیزوں کو فکس نہیں کر سکیں گے. اور یہاں پر لکھا ہے, پھر ربشہ کی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو.
बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिय्याह तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको छुड़ा नहीं सकेगा। शैतान भी आपको यही फरेब में रख रहा है कि खुदा का कलाम आपको आपकी मुसीबत से छुड़ा नहीं सकता। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, गौर से सुनिएगा मेरी बात। शैतान भी आपको ये खौफ दे रहा है कि खुदा आपको आपकी मुसीबत से नहीं छुड़ा सकता। खुदा का कलाम, सिर्फ खुदा का कलाम आपको आजाद नहीं कर सकता, और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अब वो ये कह रहा है कि हिजकिय्याह तुम्हें हमारे हाथ से नहीं छुड़ा सकता, तुम इसकी बातों में ना हो बल्कि इसके खिलाफ हो जाओ। जब आप अपने खानदान में अपने घर वालों को बोलते हैं कि कोई घर में कोई बीमार हो, आप कहते हैं ईमान रखो, सारे घर वाले आपके खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम ईमान रखो, इनको तो हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ऐसे ही है, आप एक ईमान में खड़े हो, लेकिन आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि तुम ईमान क्यों रख रहे हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो आपकी बातों से कहीं फरेब ना खा जाए और वो बड़ा नुकसान ना उठा ले। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज तक जिसने खुदा के कलाम पर पूरे दिल से ईमान रखा है वो फरेब खा ही नहीं सकता। खुदा के कलाम में लिखा है ना फरेब दो और ना फरेब खाओ, क्योंकि फरेब देना भी अच्छी बात नहीं है और फरेब खाना भी बेवकूफी है, क्योंकि जब आपके पास खुदा का कलाम है तो आप कैसे फरेब खा सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है फिर और ये ना वो ये कहकर तुमको और ना वो ये कहकर तुमसे खुदावन पर भरोसा कराए कि खुदावन जरूर हमको छुड़ाएगा। मैं आप लोगों को क्या प्रीच करती हूँ कि खुदावन जरूर आपको छुड़ाएगा, जो ऑलरेडी छुड़ा चुका है। लेकिन जब हम ऐसी टीचिंग देते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लोगों को एक्साइटेड करने के लिए टीचिंग दे रहे हैं और हम उनको रियलिटी नहीं बता रहे कि मसीहत में बड़े दुख हैं, बड़े गम हैं, बड़ी मुसीबतें हैं। मैं ऐसी किसी मसीहत को नहीं जानती जिसमें दुख, मुसीबत और तकलीफें, सवाए परसिक्यूशन की। रेस्ट खुदा ने हमें इस जमीन पर रूल और रेन करने के लिए बनाया है। फिर यहाँ पे लिखता है भरोसा कराए तो खुदावन जरूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाला ना किया जाएगा। हिजकिय्याह की ना सुनो, लिसन। जब आप मेरे से कलाम सुन रहे हैं तो शैतान आपको कह सकता है कि मेरी इंस्ट्रक्शंस को, मेरे मैसेज को ना सुने। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ वो स्पिरिट इंस्पायर्ड है और वो मेरा अपना मैसेज नहीं, बल्कि वो ट्रूली खुदा के कलाम में से मैसेज है। खुदावंद आपको छुड़ाएगा, आपको बहाल करेगा, आपको आजाद करेगा, आपको सरफराज करेगा और जिंदगी भर कोई शख्स आपके सामने खड़ा ना रह सकेगा। आपको किसी भी चीज की कमी ना होगी, क्योंकि खुदावंद आपका चौपान है। मैं आपसे अपने किए हुए वादे नहीं बोल रही, बल्कि मैं आपको वो वादे बता रही हूँ जो खुदा ने आपसे किए और मुझसे किए। और हम सब मिलकर खुदा के वादों पर ईमान डालें और हम बिलीव करते हैं कि जैसे मरियम सिर्फ एक वादे से प्रेग्नेंट होगी, उसी तरह हम भी वादे पर ईमान लाकर उस वादे की हुई चीजों को हासिल करेंगे। आमीन। और यहाँ पर देखें क्या होता है, आगे देखिएगा। और ये शाह असूर के हवाला ना किया जाए। हिजकिय्याह की ना सुनो क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपनी अंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहे। वो कह रहा है कि तुम मुझसे सुलह कर लोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, और क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही चलती रहेगी। सेम बात शैतान आपको दे सकता है। शैतान आपको रॉन्ग रिलेशनशिप में लेकर आ सकता है और वो कहेगा कि सबके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो होती है। रॉन्ग रिलेशनशिप में वो आपके सामने ऐसी एग्जांपल्स लेकर आएगा और आप सरेंडर कर जाएंगे और आप बेवकूफ बन जाएंगे, आप फरेब खा जाएंगे। शैतान आपको कहेगा मैं ये बात प्रीच करती हूँ
کہ آپ کبھی کبھی میڈیسن لے سکتے ہیں، وہ میں اس لیے کرتی ہوں، میں اپنی زندگی میں یہ فارمولا اپلائی نہیں کرتی، لیکن میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو دوائی کہیں نہ کہیں کسی حد تک آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بچا سکتی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ نے لائف جیکٹ پہن لی ہے، یا پھر یہ لائف جیکٹ بھی نہیں کہیں بلکہ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کو جب تک تیرنا آتا ہے اور جب تک آپ کے اندر ہمت ہے آپ طوفان کا مقابلہ کرتے رہیں گے. لیکن اگر طوفان لمبا ہو گیا تو آپ کی اسٹرینتھ ٹوٹ جائے گی کیونکہ آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے اور فائنلی آپ گیو اپ کر کے ڈوب جائیں گے. میری بات سمجھائی؟ دوائی اس طرح ہے، دوائی اس طرح کا رول پلے کری، اس سے زیادہ دوائی کوئی رول پلے نہیں کری آپ کے ساتھ. شفا صرف اس کے مار کھانے سے. لوگوں کے سر میں روز درد ہوتی ہے، وہ روز پیناڈول کھانے تھے. پیناڈول ایسا کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ شور ہمیشہ کے لیے ان کی درد ختم کرتی. لیکن خدا کا کلام آپ کو ہمیشہ کے لیے شفا دے سکتا ہے. تو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں. کہتا ہے وہ تمہاری زندگی میں سب کچھ سیم رہے گا. شیطان ہمیں اسی دھوکے میں رکھتا ہے کہ گانے دیکھنے سے ہماری زندگی میں سب کچھ سیم رہے گا، غلط رشتے بنانے سے ہماری زندگی میں سب کچھ چینج رہے گا، غیر قوموں سے صلح کر، میرا مطلب ہے کہ ایسوسیشن رکھنے سے ہماری زندگی میں سب کچھ سیم رہے گا، رشتے ناطے بنانے سے ہماری زندگی میں سب کچھ سیم رہے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کی زندگی افیکٹ ہوتی ہے. اس دھوکے میں مت رہیں. فلمیں دیکھنے سے آپ کی زندگی کو کوئی اثر نہیں آئے گا. فالتو لوگوں کی فالتو باتیں سننے سے آپ کی زندگی پر کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. ایون اگر آپ غربت سے بھری ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں غربت کا اثر ڈالے گا. اگر آپ ان لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، آپ دیکھیے گا آپ کی مینٹالٹی پر بڑا فرق پڑے گا. ہر چیز آپ کو افیکٹ کر رہی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے حزقیاہ کی نہ سنو کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے گا. اب سیم بات شیطان نے باغ عدن میں ہوا اور آدم کو کہی تھی. اس نے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ جیسا تمہاری زندگی میں چل رہا ہے ویسا ہوتا جائے گا. لیکن the moment وہ کھاتے ہیں سیب، یا سیب کہہ رہی ہوں جو بھی پھل تھا وہ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خدا کی اسپرٹ ان سے ڈپارٹ ہو جاتی ہے، خدا کی روح ان سے نکل جاتی ہے. غور کیجئے گا شیطان بھی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں اس پھل کو کھانے سے ایز سچ کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ تم انٹیلیجنٹ ہی بنو گے. کبھی کبھی ہم بھی اس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ اچھی خوراک کھانے سے کوئی نقصان تو ہوگا نہیں، چلو صحت ہی بنے گی، کھا لیتے ہیں. خوراک پر آپ اس لیے ٹرسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ایمان نہیں ہے کہ آپ کی صحت خدا کے کلام میں سے. خدا کا کلام آپ کی ہڈیوں کی صحت ہے، آپ کی روح کی تازگی ہے. خدا کا کلام آپ کو اثر نوجوان بنا دیتا ہے. خدا کا کلام آپ کی زندگی کے دن بڑھا دیتا ہے. خدا کا کلام آپ کو سر بنا دیتا ہے. خدا کا کلام آپ کو صرف کامیابی دیتا ہے. آپ اس بات پر ایمان نہیں لا رہے. اور اس کے بعد کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ایکسٹرا نالج لے رہتے ہیں بکس کے تھرو، گوگل کے تھرو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل بنا رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جتنا زیادہ جنگ آپ جھوٹ اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں اتنا زیادہ خدا کے کلام کو قبول کرنا مشکل ہوتا جائے گا آپ کے لیے. آپ کو چیزوں کو نو کہنا ہے تاکہ خوف کسی کے تھرو آپ کے اندر داخل نہ ہو سکے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جب تک کہ میں آ کر تم کو ایسا ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانند غلہ اور مے کا ملک، روٹی اور پاکستانوں کا ملک ہے. اب ان گھر میں تم ایک اچھے ملک میں لے جاؤں گا. کیا آپ نے شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ تم یہ پھل کھانے کے بعد خدا کی مانند بن جاؤ گے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں سرنڈر کرنے کے بعد تمہاری زندگی اسی طرح چلے گی بلکہ بیٹر بھی ہو جائے گی. سیم کام شیطان آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن آپ نے اس کی بات کو ریسیو نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے صرف اس چیز کو پکڑنا ہے، اسی چیز کو سنبھالے رکھنا ہے جو خدا کے کلام میں لکھی ہے. جو چیز خدا کے کلام میں نہیں ہے اس کو تو آپ نے بالکل اڈاپٹ ہی نہیں کرنا. پھر کہتا ہے
پھر کہتا ہے آگے، کہتا ہے خبردار ایسا نہ ہو کہ حزقیہ تم کو، دیکھیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حزقیہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ حزقیہ ان کو یہ پریچ نہ کر دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا. جو بات میں آپ کو بھی پریچ کر رہی ہوں کہ خداوند آپ کو چھڑا چکا ہے. شیطان میری آواز کو شٹ کرنے کے لیے بہت ساری میرے اراؤنڈ ڈسٹربنسز رکھتا ہے، لیکن میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو روز یاد دلانے آؤں کہ خداوند آپ کو چھڑا چکا ہے. اٹ از فنشڈ. اب آپ نے شیطان کے ہاتھوں سے ظلم نہیں اٹھانا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ان سب کو چھڑائے جو شیطان کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے. تو جب یسوع مسیح آ گیا اور ظلم بھی اٹھا لیا تو ہمارا ظلم اٹھانا نہیں بنتا. اور اس کے بعد وہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ بیماری، غربت، رانگ پارٹنر، رانگ ریلیشن شپ، گناہ، کچھ بھی، نوکری نہ ہونا یا کوئی بھی اور چیز. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے خداوند ہم کو چھڑائے گا. کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کے شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ اب دیکھیں، ابھی کرونا کی جو ویکسینز لگی ہیں ان میں نے بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کا ہارٹ فیل ہوا اور وہ مر گئے، اور ان کو ایک ایسا پرابلم ہو گئی تھی جس کا نام ایڈما ہے. اور ایڈما کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ ویکسینز کی وجہ سے. آپ کے لنگس میں پانی چلا جاتا ہے اور کیونکہ اس میں ہاف ڈیڈ کرونا وائرس کا جرم ڈالا گیا ہے. اب آپ نے ویکسینیشن آئی، میں آپ میں سے کسی کو ڈرا نہیں رہی، لیکن خوف میں آ کے سب نے ویکسین کی طرف گئے. اور جب وہ خوف میں آ کے ویکسین کی طرف گئے تو ویکسین کا کیا پرپس تھا؟ ہلاکتیں کریں. کچھ ویکسینیشن اچھی تھی جیسے جو انٹرنیشنل تھی، مجھے نام نہیں آتے لیکن وہ کچھ ہیں، کچھ نام لیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو روب کیا، اسٹیل کیا، کل کیا اور ڈسٹروائے کر دیا. اور ویکسینیشنز کیوں بڑھ چڑھ کے لگائی گی؟ خوف ہے. اور میں تو یہ بھی بات جانتی ہوں جو بہت سارے لوگوں نے ویکسینیشن لگائی ان کو دوبارہ کرونا ہو گیا، تو کوئی گارنٹی تو نہیں تھی کہ ویکسینیشن لگوانے کے بعد آپ کو کبھی کرونا نہیں ہوگا. اب وہ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ آج تک کسی قوم کے معبود نے اس کو نہیں چھڑایا ہمارے ہاتھوں سے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا خدا تمہیں میرے ہاتھوں سے چھڑا لے گا؟ اب آپ اپنے آس پاس ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو کلام کی منادی تو کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کلام کے مطابق کام نہیں ہو رہے. تو آپ کہتے ہیں یہ اتنی دیر سے منسٹری کر رہا ہے، یہ اتنا کلام پڑھتا ہے، یہ اتنے روزے رکھتا ہے، یہ اتنی دعائیں کرتا ہے، اگر اس کی زندگی میں خدا کے نام کو جلال نہیں دیا جا رہا تو میرے ایک دن کے پڑھنے سے یا 2 دن کے ایمان رکھنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور شیطان آپ کو مسیحی لوگوں کی ایگزامپلز دیتا ہے. کون سے مسیح لوگوں کی؟ وہ مسیح لوگوں کی جو صرف کلام کو سن رہے ہیں، وہ کلام کے لسنرز ہیں پر ڈوئرز نہیں ہیں. ان کی زندگی میں گواہیاں نہیں ہیں اور آپ ان کو دیکھ کے ڈسکریج ہوتے ہیں، ڈسہارٹ ہوتے ہیں. کیونکہ بہت دفعہ کرونا میں بہت سارے پادریوں کے بچوں کو بھی کرونا ہوا، پادریوں کو خود کرونا ہوا، پادریوں کے گھروں میں کرونا تھا، سسٹرز کو کرونا ہوا، بہت سے لوگوں کو کرونا ہوا، تبلیغ کرنے والے، منادی کرنے والے لوگوں کو کرونا ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو کرونا ہو نہیں سکتا، آپ فالن ورلڈ میں رہتے ہیں، آپ کو کرونا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کیا اس کا 14 دن کا ٹائم پیریڈ تھا یا 15 دن کا ٹائم پیریڈ تھا یا 30 دن کا ٹائم پیریڈ تھا، وہ اگر آپ نے پورا کر کے باہر نکلے ہیں اور بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امیونٹی بہت اسٹرانگ تھی، میں نے ڈائٹ بہت اچھی رکھی، میں نے یہ بہت اچھا کیا، تو یہ کوئی خدا کو جلال دینے کی بات نہیں ہے. دی بیسٹ یہ ہے کہ کوئی وبا میرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، دی بیسٹ یہ ہے. لیکن ہم فالن ورلڈ میں رہتے ہیں، ہم پہ اٹیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہ اٹیک ہو گیا تو فوراً سے اس اٹیک کا مقابلہ کرنا ہے، سرنڈر نہیں کرنا اور خوف زدہ نہیں ہونا. شیطان آپ پر اٹیک کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس اٹیک کے دوران خوف زدہ ہوگے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے سبمٹ ٹو گاڈ، ریزسٹ دی ڈیول اینڈ ہی ول فلی فرام یو. خدا کے تابع ہو جو، شیطان کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے بھاگ جائے گا. خدا کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان آپ کو خوف دے رہا ہے،
آپ اس کو اگنور کر کے خدا جو آپ کو ایمان سکھا رہا ہے اس کو پکڑ کر خدا کے تابع ہو جائیں. کیونکہ رومیوز کے 6 باب اس کی 16 آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ تم جس کی بات مانتے ہو یا جس کا حکم مانتے ہو تم اسی کے غلام ہو. اگر آپ خوف کی بات مانیں گے اور خوف میں کوئی ایکشن لیں گے تو اب اس سے کاٹ ہو گئے, اس نے آپ کو پکڑ لیا, جکڑ لیا. لیکن اگر آپ ایمان سے چلیں گے تو پھر آپ وہ کام دیکھیں گے کہ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. اس پہاڑ سے کہہ کہ سرک جا اور سمندر میں جا پڑ اور وہ تیری بات مانے گا. آگے بڑھتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے خداوند ہم کو چھڑائے گا. کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کے شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ سفرائیم کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ اب ان کو کچھ ایگزامپلز یاد کرا رہے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھا تھا راہب کسبی کے واقعہ میں کہ راہب کسبی کہتی ہے کہ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہم سب تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ کس طرح خدا نے تمہارے سامنے بحر کلزم کے 2 حصے کیے تھے اور مصر کی تمام فوجوں کو ڈبا دیا تھا. اب راہب کسبی کا خدا کے جلال پر ایمان کیسے بیٹھا جب اس کے پاس کوئی میموری ہے؟ ربشہ کی ان کو آ کے وہ باتیں یاد دلا رہے جو ان کو خوفزدہ کر سکتی ہے. جیسے کہ آپ بلیو کریں خدا کے کلام پر اور ساتھ ہی کوئی رشتہ دار آتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارا جینیٹک مسئلہ ہے اور اس سے ہماری فلانی خالہ بھی مر گئی تھی, ہمارا ماموں مر گیا تھا, ہمارا چاچا بھی مر گیا تھا, اور آپ کس میں آ گئے؟ آپ خوف میں آ گئے. اکثر رشتہ دار, اکثر آپ کے جاننے والے اور اکثر یوزلی شیطان بھی آپ کو وہ میموری دے گا جو آپ کے دل میں خوف کو کریٹ کرے. اگر آپ نیو اچھے رشتے میں بھی جانے لگیں گے تو شیطان آپ کو پاسٹ ریلیشن شپس کے بیڈ ایکسپیرینس یاد کرائے گا. اور کیا ہوگا نیکسٹ ڈے میں آپ کو کوئی گاڈلی شخص بھی ملے گا تو آپ اسے بڑے اوور گرو کے پورے گارڈ پہ رہ کے آپ بات کرنا شروع کر دیں گے. اور کیا ہوگا وہ آپ کے اس ریلیشن شپ کو ڈسٹرب کرے گا. اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیا انہوں نے سامریہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو خداوند بھی یروشلم کو سنے جو خداوند بھی یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا. آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میری زندگی میں ایسا کیا چینج آ جائے گا خدا کے کلام کو پڑھنے کے جو باقی سب کی زندگی میں آ چکا ہے. لیکن آپ نے آس پاس کے ایگزامپلز کو نہیں دیکھنا کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ایک بھی دیکھیں جب سدوم اور عمورہ پر آگ برسنے والی ہے, ٹھیک ہے, تو ابراہیم کہتا ہے اگر کوئی 5 بھی ہوئے تو خدا نے کہا میں پھر بھی اس ملک کو چھوڑ دوں گا. اب لوط اور اس کا خاندان کو خدا سے بچانا چاہ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے خدا ان کو نکال کر لا رہا ہے. باقی پورا سدوم اور عمورہ تباہ ہو رہا ہے. تبھی خدا کی زبور میں, خدا کے کلام میں زبور 91 میں لکھا ہے کہ میرے آس پاس 1000 میرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000 گر سکتے ہیں. پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر صرف آپ ایمان رکھتے ہیں تو صرف آپ ہی بچے رہیں گے, باقی سب تباہ ہوں گے, چاہے پھر وہ 1000 کی تعداد میں ہو یا 10,000 کی تعداد میں ہو. لیکن اگر آپ بھی خوف زدہ ہو جائیں گے ان 1000 کو دیکھ کے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے, تو وہ کہتا ہے جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں تو ویسا ہی ہے, آپ کا خوف ہی آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ ایک مجھے نہیں صحیح محاورہ آتا, پتہ نہیں میں غلط کہوں, وہ کہتے ہیں موسیٰ ڈرے موت سے اور موت سامنے. جس چیز کا آپ فیئر کریں گے وہی چیز آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی. تبھی وہ کہتا ہے کہ زندگی بھر جو انسان کا خوف ہے وہ آدمی کے گلے کا پھندا ہے. انسان کا خوف کیا ہے؟ آدمی کے گلے کا پھندا ہے. آپ انسانوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. ان کا پریشر لے کے جو آپ ڈیسیشنز لیں گے وہ آپ کے گلے میں پھندا اس شخص کے جس سے آپ خوف زدہ ہیں اس کے گلے میں نہیں جائے گا, وہ پھندا آپ کے گلے میں جائے گا اور وہ پھندا ایسا ٹائٹ ہو کے ایک دن آپ کی جان لے لے گا. اور پھر کہتے ہیں لیکن وہ خاموش رہے اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا
کہ اسے جواب نہ دینا. بادشاہ نے کہا اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں اگر آپ کو کوئی بیڈ نیوز سنا رہا ہے تو آپ بھی اپنے سمپٹمز بتانے لگ جائیں. ضروری نہیں اگر آپ کو کوئی بیڈ نیوز دے رہا ہے تو آپ بھی اپنی سنی ہوئی خبریں سنانے لگ جائیں. ضروری نہیں اگر کوئی اپنے دکھی قصے سنا رہا ہے تو آپ بھی دکھی قصے سنانے لگ جائیں. بادشاہ نے اس کو بولنے سے منع کیا اور وہ چپ رہیں گے. اس کو ہم خداوند کے فضل سے کل کنٹینیو کریں گے 10-20 تک. آئی تھنک سو مور دین انف کلاس ہے, 1 گھنٹہ 10 منٹ کی. سو میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی. خدا کے کلام نے آپ کی آنکھوں کو کھولا ہوگا. کل ہم ادھر سے ہی کنٹینیو کریں گے کہ آگے حزقیہ کیا کرتا ہے اور وہ کیسے سچویشن کو ٹیکل کرے گا. کیا ربشہ کی چاہے اسور ان پر اٹیک کریں گے, یہ بچیں گے, مریں گے, یا کیا ہوگا. یہ سب کچھ ہم کل پڑھیں گے اور دیکھیں گے کیا یروشلم کے لوگ خوفزدہ ہو گئے, کیا حزقیہ کے نیچے کام کرنے والے نوکر بھی خوفزدہ ہو گئے, کیا حزقیہ بھی خوفزدہ ہو گئے, اور خدا حزقیہ کو جو سب سے پہلی انسٹرکشن دے گا وہ کیا ہوگی. میں بلیو کرتی ہوں یہ سیریز آپ کے اندر سے خوف کو نکال دے گی اور آپ خدا کے تابع ہو جائیں گے. اور پھر شیطان جتنی بار بھی آئے گا آپ اس کا مقابلہ کریں گے اور وہ آپ سے بھاگ جائے گا. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے.